अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। पिछले सबक में हमने अद्दर्सुल आशिर का मतन, मुकालमा, सवाल व जवाब और अत्तमरीनुल अव्वल और अत्तमरीनुल सानी ये मुकम्मल कर लिए थे। आज इंशाअल्लाह हम इसी सबक की बाकी मशकों का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले अत्तमरीनुल सालिस पढ़ेंगे और इस तमरीन में हम आइंदा का जैसे सवालात और उनके जवाबात की मशक करेंगे ताकि अरबी में रोज़मर्रा गुफ्तगू करने की सलाहियत मज़ीद मजबूत हो। इसके साथ साथ हम अहम कवाइद और नए जुमलों की भी वजाहत करेंगे। तो अपनी किताब आप खोल लीजिए, कलम और नोटबुक तैयार रखें और अरबी में जुमलों को जो है मेरे साथ दोहराइए। तो सबसे पहले ध्यान में रहे कि ये हमारा पार्ट बी है, पिछली क्लास को देखना लाजमी है, तब जाके आज की ये जो तमरीन है अत्तमरीनुल सालिस ये इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। तो जब आप इंशाअल्लाह बुक खोलेंगे तो हमारा पेज नंबर 57 है, इसमें हमारी ये तमरीन नंबर 3 है। ठीक है जी। हमने तमरीन नंबर 2 को किया था जिसमें हमने हु और हा ज़मीर का क्या करना था, यानी हु और हा ज़मीर को लगाना था। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में कर ली हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जो तमरीन नंबर 3 और तमरीन नंबर 4 है, इसको बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ पाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये तमरीन कह क्या रही है, यानी इसकी हेडिंग क्या कह रही है। हेडिंग कह रही है हाति खम्सत अस्इलतिन व अजविबतिन कल मिसालिल आती। क्या माना, यानी दरजेल मिसाल की तरह 5 सवाल और उनके जवाब बनाएं। राइट 5 क्वेश्चंस एंड आंसर फॉलोइंग द एग्जाम्पल बिलो। यानी यहां पर जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं, यहां पर सवाल है आइंदा का कलमुन, क्या आपके पास कलम है। उसका जवाब आगे दिया गया है नाम, हाँ इंदी कलमुन। और मैंने पिछली क्लास में कहा था कि ये जो इंदा है ये किसके साथ लगता है, ये चीज़ों के साथ लगता है, यानी ये रिश्तों के साथ नहीं लगता। अगर आपको कहना हो मेरा एक भाई है तो आप कहेंगे ली अखुन वाहिदुन, तो वहां पर आप ली का इस्तेमाल करते हैं, इंदी का इस्तेमाल नहीं करते। तो इंदी अमूमन चीज़ों के साथ लगता है। तो जब आपने यहाँ पर सवाल किया आइंदा का कलमुन, क्या आपके पास कलम है, तो आइंदा का यहाँ पर जो है ना, इसका तर्जुमा है डू यू हैव, डू यू हैव। ठीक है, डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास एक कलम है। तो इसी तरह से आपने सवालात बनाने हैं और जवाबात बनाने हैं, यानी 5 सवाल 5 जवाब आपको लिखने हैं। ठीक है इंशाअल्लाह, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि ये इंदा जो है, आइंदा जो है, ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो अस्सवालुल अव्वल, पहला सवाल हम क्या बनाएंगे। यहाँ पर सवाल दिया गया है आइंदा का कलमुन, तो आप कहेंगे आइंदा का किताबुन, क्या आपके पास किताब है, डू यू हैव अ बुक। तो जवाब क्या देंगे, नाम इंदी किताबुन, जी हाँ मेरे पास किताब है, यस आई हैव अ बुक। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आप बनाएंगे आइंदा का दफ्तरुन, क्या आपके पास कॉपी है, डू यू हैव अ नोटबुक। अगर होगी नाम इंदी दफ्तरुन, यस आई हैव अ नोटबुक, जी हाँ मेरे पास कॉपी है। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा सवाल आप इसी तर्ज पे बनाएंगे आइंदा का सय्यारतुन, क्या आपके पास गाड़ी है, डू यू हैव अ कार। तो आप कहेंगे नाम इंदी सय्यारतुन, जी हाँ मेरे पास गाड़ी है। इसी तरीके से आप फिर चौथा सवाल भी बनाएंगे, कोई भी चीज़ आप लाएंगे लेकिन आइंदा के बाद आप चीज़ लाएंगे, जैसे आइंदा का दर्राजतुन, क्या आपके पास साइकिल है, डू यू हैव अ बाइसाइकिल। तो जवाब होगा नाम इंदी दर्राजतुन, जी हाँ मेरे पास साइकिल है। तो इस तरीके से आप लाखों की तादाद में जुमले बना सकते हैं, सवाल और जवाब। आइंदा का साअतुन, क्या आपके पास घड़ी है, डू यू हैव अ वॉच। अगर होगी नाम इंदी साअतुन, यस आई हैव अ वॉच, जी हाँ मेरे पास घड़ी है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। आइंदा का जो है आइंदा का जवालुन, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन है। तो फिर आप जवाब क्या देंगे, नाम इंदी जवालुन, जी हाँ मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। तो इस तमरीन में आपने इस तर्ज पर जुमले बना लिए, लेकिन सवाल के बदले में जवाब जो यहाँ पर आया वो आपको पॉजिटिव में आया नाम के ज़रिए। लेकिन सेम यहाँ पर यही जुमले दिए गए हैं इसी तरीके से, हाथ खम्सा अस्इला व अजविबा कल मिसाल अल आती। हाति खम्सता अस्इलतिन व अजविबतिन कल मिसालिल आती। यानी अब ये क्या कह रहे हैं, सेम दरजेल मिसाल की तरह 5 सवाल और उनके जवाब बनाएं।
میک 5 questions and answers following the example below. یعنی نیچے جو ایگزامپلس دی گئی ہیں اسی طریقے سے آپ نے جملے بنانے ہیں، سوال بنانے ہیں اور جواب بنانے ہیں. لیکن اب یہاں پر یہ جو لا استعمال ہوا ہے نا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا پلس ما عندی جو یہاں پر آیا ہے، جب کسی سوال کا جواب نہیں میں دینا ہو تو عربی میں عام طور پر یہ انداز استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لا کا استعمال کرتے ہیں، پھر ما کا استعمال بھی کرتے ہیں. لیکن عربی میں کچھ ما ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں جو کا معنی بھی دیتے ہیں، جو ہمیں کیا کا معنی بھی دیتے ہیں. تو وہ ما وہاں پر مائے استفہام ہوتا ہے، اور جو والا معنی جب دیتا ہے تو وہ ما وہاں پر مائے موصولہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو ما ہے یہ ما منفی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں کیسے. سوال یہاں پر دیا گیا ہے اعندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ تو جواب ہے لا ما عندی قلم، نہیں میرے پاس قلم نہیں ہے. ما عندی قلم، لا ما عندی قلم. اعندک کتاب، کیا آپ کے پاس کتاب ہے؟ لا ما عندی کتاب، میرے پاس کتاب نہیں ہے. نو I don't have a book. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مختلف جواب آپ دے سکتے ہیں. اعندک ساعۃ، کیا آپ کے پاس گھڑی ہے؟ لا ما عندی ساعۃ، نہیں میرے پاس گھڑی نہیں ہے. I don't have a watch. تو وہاں پر آپ نے I don't have لگانا ہے، اور یہاں پر پازیٹو میں آپ کو I have لگانا ہے. اعندک دفتر، کیا آپ کے پاس کاپی ہے؟ لا نہیں، ما عندی دفتر، نہیں میرے پاس نوٹ بک نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ نے یہ جملے بنانے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، یا آپ انشاءاللہ خود سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آئیے اس 5ویں کی طرف. 5واں ہے بیتن. اب بیتن کسے کہا جاتا ہے بھائی؟ بیتن ہم کہتے ہیں گھر کو. ٹھیک ہے جی، بیتن گھر کو کہا جاتا ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے ضمائر کا استعمال ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ ضمائر کا استعمال ہوا. کیسے؟ دیکھیں، دھیان رکھیں، جب آپ یہاں پر بیتن کو اپنی کاپی پر لکھیں گے نا، لیکن آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر دیکھیں آیا ہے بیتی، بیتکا، بیتوہو، بیتوہا. اور یہ چیزیں میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو کروائی ہے. یہاں پر یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، بیتی، بیتکا، بیتوہو، بیتوہا، یہ سارے کے سارے مضاف الیہ ہیں، یعنی مرکب اضافی ہیں. بیتی اصل میں کیسے ہے؟ یہ اصل میں ہے یہ بیتن. کیا ہے؟ بیتن. اور پلس پھر جب اس میں یا لگائیں گے تو یہ بنے گا بیتوئی، پھر پیش کے ساتھ. لیکن پیش بھی اس پر نہیں آتا یا سے پہلے، تو یہ بنے گا زیر کے ساتھ بیتی. تو اس میں یہ جو یا ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور بیت اس کے اندر مضاف ہے. بیتی میرا گھر، بیتکا، اب یہ جو کا ضمیر ہے مخاطب کے لیے ہے، حاضر واحد مذکر کے لیے ہے. بیتکا تمہارا گھر، یور ہاؤس. بیتوہو، یہ جو ہو ضمیر آ گئی ہے اس کا گھر، تو یہ ہو یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. بیتوہو اس کا گھر، تو اس میں بیت مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ. بیتوہا اس کا معنی بھی ہے اس کا گھر، لیکن ہا سے آپ پہچانیں گے کہ یہ مؤنث کا ہے، یعنی بیتوہا اس مؤنث کا گھر، بیتوہو اس لڑکے کا گھر. تو ہو اور ہا ضمیر آپ کو سمجھنی ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ یہ چیزیں کرنی ہے. تو یہاں پر یہ جو امیج دی گئی ہے گھر کی، تاکہ یہ آپ کو بتایا جائے بیتی میرا گھر، بیتکا تمہارا گھر، بیتوہو اس کا گھر، بیتوہا اس لڑکی کا گھر. ٹھیک ہے، اب آئیے آگے. اب یہاں پر یہ جو تمرین ہے اسی بیتی کے اندر، اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے، تو پھر آپ کو اسی طریقے سے یہ بنانی ہے. آپ کو یہاں پر یہ دیا گیا ہے. دیکھیں، کہا جا رہا ہے ازف الاسماء الآتیۃ الی المتکلم والمخاطب والغائب والغائبۃ کما ہوا موضح فی المثال. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل اسموں کو مثال کی طرح متکلم سے مراد میں، والمخاطب مخاطب سے مراد تم یو، والغائب غائب سے مراد وہ مذکر یا وہ مؤنث، والغائبہ یعنی وہ مؤنث کی طرف مضاف کریں. ٹھیک ہے، یعنی ایٹ دا فالوئنگ ناؤنز ٹو دا فرسٹ پرسن متکلم، والمخاطب سیکنڈ پرسن، والغائب والغائبہ تھرڈ پرسن میسکولائن اینڈ فیمینائن ایز شون ان دا ایگزامپل. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے ایک مثال دی گئی ہے.
مثال ہے قلمن. ابھی آپ دیکھ رہے تھے بیتن تھا, تو بیتن سے آپ نے کیا بنایا, بیتن سے بیتی, بیتکا, بیتہو, بیتہا. اسی طریقے سے آپ نے قلم کو لینا ہے اور قلم کو پھر آگے آپ نے اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے. قلمن کا معنی ہے پین, قلمن کا معنی ہے قلم, لیکن جب آپ کہیں گے ہذا قلمی, یہ میرا قلم ہے, ہذا قلمک, یہ تمہارا قلم ہے, ہذا قلمہ, یہ اس کا قلم ہے, ہذا قلمہا, یہ اس لڑکی کا قلم ہے. کتاب ان سے کیا بنے گا, ہذا کتابی, یہ میری کتاب ہے, ہذا کتابک, یہ تمہاری کتاب ہے, ہذا کتابہ, یہ اس کی کتاب ہے, ہذا کتابہا, یہ اس لڑکی کی کتاب ہے. سریر کہتے ہیں پلنگ کو, بیڈ کو. سریرن, ہذا سریری, یہ میرا پلنگ ہے, ہذا سریرک, یہ تمہارا پلنگ ہے, ہذا سریرہ, یہ اس کا پلنگ ہے, ہذا سریرہا, یہ اس لڑکی کا پلنگ ہے. اسمن, اب اسمن کیا ہے, نام کو کہتے ہیں. اسمن تو کیا بنے گا, ہذا اسمی, یہ میرا نام ہے, ہذا اسمک, یہ تمہارا نام ہے, ہذا اسمہ, یہ اس کا نام ہے, ہذا اسمہا, یہ اس لڑکی کا نام ہے. اسی طرح سے مندیل, رومال کو کہتے ہیں. ہذا مندیلی, یہ میری رومال ہے, ہذا مندیلک, یہ تمہاری رومال ہے. اب یہاں پر جو ضمائر دیے گئے ہیں نا, ضمائر متصلہ, وہ دیے گئے ہیں. ایک تو یا متکلم کا ہے, اور کاف مذکر مخاطب کا ہے, اور ہو اور ہا ضمیر دی گئی ہے, کیونکہ آپ نے پچھلی کلاس میں یہی ضمائر پڑھے ہیں. جب آپ سارے کے سارے ضمائر کا چارٹ سامنے رکھیں گے نا, تو اس طریقے سے کیا ہوگا, میں یہاں پر ایک چارٹ پہلے رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. جیسے یہاں پر ہے ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہن, کا, کما, کم, ٹھیک ہے, کا, کما, کم. پھر مؤنث کے لیے کی, کما, کننا, ٹھیک ہے, یا اور نا, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہاں پر کیا 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 استعمال, ہم نے ہو, ہا, کا اور یا کا استعمال کیا صرف. لیکن آپ یہ پورا چارٹ جب یہ 14 صیغے یاد کریں گے نا, تو آپ اس قلم کو پورا گھما سکتے ہیں. اس میں قلمہ, اس کا قلم, قلمہما, ان دونوں کا قلم, قلمہم, ان سب لڑکوں کا قلم, قلمہا, اس لڑکی کا قلم, قلمہما, ان دو لڑکیوں کا قلم, قلمہن, ان سب لڑکیوں کا قلم, قلمک, تمہارا قلم, قلمکما, تم دونوں کا قلم, قلمکم, تم سب کا قلم, قلمکی, تمہارا لڑکی کا قلم, قلمکما, تم دو لڑکیوں کا قلم, قلمکن, تم سب لڑکیوں کا قلم, قلمی, میرا قلم, قلمنا, ہمارا قلم. اسی طرح سے کتاب کو گھمائے, کتابہ, اس کی کتاب, کتابہما, ان دونوں کی کتاب, کتابہم, ان سب کی کتاب, کتابہا, اس لڑکی کی کتاب, کتابہما, ان دو لڑکیوں کی کتاب, کتابہن, ان سب لڑکیوں کی کتاب, کتابک, تمہاری کتاب, ٹھیک ہے, کتابکما, کتابکما, تم دونوں کی کتاب, مردوں کی, کتابکم, تم سب کی کتاب, کتابکی, تمہاری لڑکی کی کتاب, کتابکما, تمہاری, تم دو لڑکیوں کی کتاب, کتابکن, تم سب لڑکیوں کی کتاب, کتابی, میری کتاب, کتابنا, ہماری کتاب. تو اس طریقے سے آپ کیا کریں گے, یہ ایک ایک ورڈ جو یہاں پر دیا گیا ہے, اس کو انشاءاللہ آپ نے گمانا ہے. یہاں پر تو صرف آپ کو یا متکلم, کاف ضمیر, ہو ضمیر اور ہا ضمیر دی گئی ہے, تو اسی کو آپ نے بنانا ہے. لیکن اگر آپ ایڈیشنل اس کو لکھنا چاہیں اپنی کاپی پر, تو پورا چارٹ جب آپ سامنے رکھیں گے تو اس میں آپ انشاءاللہ پورے ان الفاظ کو ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے پھر آپ کے مضاف بنیں گے. جیسے یہاں پہ ہم نے کہا تھا بیتو ہو, تو یہ ہو ہم نے پڑھا تھا. اب اگر آپ کو لکھنا ہے بیتہن, ان سب کا گھر, تو یہ بنے گا ایسے, بیتو, پھر آگے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے, تو یہ بنے گا بیتہن, ان سب لڑکیوں کا گھر. تو یہ کیا ہو گیا, یہ بیت یہاں پر مضاف ہو گیا, اور یہ ہن ضمیر یہاں پر مضاف الیہ ہے, کیونکہ یہ اٹیچڈ ضمائر ہے, تو یہ مرکب اضافی بنے گا. تو یہ سارے کے سارے مرکب اضافی بنیں گے, کیونکہ یہ سارے کے سارے ضمائر آپ کے حالت نصب اور جر والے ہیں. حالت نصب بھی اس کو استعمال ہو سکتا ہے جب مفعول وغیرہ بنائیں گے, لیکن یہاں پر مضاف الیہ ہم بنا رہے ہیں اس سبق کے اندر, تو یہ سارے کے سارے آپ کے حالت جر والے ہیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ یہ چیزیں بنائیں گے. بالکل آسان ہے, اس میں آپ نے کوئی اس کو مشکل نہیں بنانا ہے.
बस ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक चीज़ सिखा दी, यहाँ पर चार्ट मैंने आपके सामने रखा। अब उसी तरीके से आपने कॉपी पर इसको बनाना है, मज़ीद अल्फाज ऐड करने। ये नहीं कि ये जो किताब में दिए गए हैं, आप मुख्तलिफ अल्फाज भी ला सकते हैं, उससे प्रैक्टिस होगी, ठीक है इंशाअल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर ये जो अल्फाज किताब में दिए गए हैं इन्हीं को इस्तेमाल करें, इनका भी इस्तेमाल करें, और मज़ीद आप इंशाअल्लाह जो है आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये क्या था भाई हमारा, ये हमारी थी तमरीन नंबर 5। उसके बाद है तमरीन नंबर 6, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको समझाऊं कि हमने इसके अंदर देखा मुतकल्लिम, मुखातिब, गायब और गायबा। मुतकल्लिम से मुराद होता है फर्स्ट पर्सन, यानी जो मैं हूं, मैं मुतकल्लिम हूं। तो मुतकल्लिम में हमारे पास दो सीगे आते हैं, एक आता है या और एक आता है ना। ये होता है वाहिद मुतकल्लिम के लिए, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, और ना होता है जमा मुतकल्लिम के लिए या मुसन्ना मुज़क्कर के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मुखातिब जो होता है ना, मुखातिब को कहते हैं सामने वाला। तो मुखातिब वाले सीगे हमारे पास ये 6 हैं, ये बोले जाते हैं सामने वाले के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। अगर हमने किसी को बोलना है तेरा कलम, तुम दोनों का कलम, तुम्हारा, तुम सबका कलम, तुम्हारा लड़की का कलम, तुम दो लड़कियों का कलम, तुम सब लड़कियों का कलम, तो ये सेकंड पर्सन के लिए है। और एक होता है गायब। तो गायब हो गया हमारा हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, उसका कलम, उन दोनों का कलम, उन सब का कलम, उस लड़की का कलम, उन दो लड़कियों का कलम, उन सब लड़कियों का कलम। तो ये उन, जब हम कहते हैं ना उन, तो ये गायब है, तो यहां मौजूद नहीं है। जब हम कहेंगे तुम, तो ये तुम हमारे सामने मुखातिब है, हाजिर है, तो ये मुखातिब है। और जब मुतकल्लिम होता है खुद, फर्स्ट पर्सन, मेरा कलम, हमारा कलम, तो ये आपके यहां पर होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ आप याद रखेंगे, कोई मुश्किल उतना नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे एक और तमरीन है, तमरीन नंबर 6। तमरीन नंबर 6 कह रही है इक़रा। क्या कह रही है भाई? इक़रा। इक़रा का माना क्या है भाई? इक़रा का माना है पढ़ो। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये ली के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया, इसको भी इसी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। देखें कैसे। पहले मैं ये आपके सामने रख लेता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ लें। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ये है हमारे पास, ये देखें इक़रा, ठीक है जी। देखें इक़रा, ली, लका, लहू, लहा, इसके साथ भी हमने क्या किया है? ज़माइर का इस्तेमाल किया है। देखें ये जो लाम इसके शुरू में आया है ना, ये है लाम जारा। क्या है? लाम जारा। और लाम जारा के बाद आने वाला इसम जो होता है ना, वो क्या होता है? वो मजरूर होता है, हालत जर में होता है। लेकिन यहां पर लाम के बाद आपकी ज़माइर आई हैं, तो उन ज़माइर को भी हमने क्या लाया है? हालत जर वाली। और ये हमारी हालत जर वाली ज़माइर ऑलरेडी है, या ज़मीर, का ज़मीर, हु ज़मीर और हा ज़मीर, जो अभी मैंने चार्ट आपको बता दिया। तो मालूम हुआ कि हरूफ जारा के साथ भी आप अटैच्ड ज़माइर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लाम है, इसको आप इस्तेमाल करें, जैसे लहू, लहुमा, लहुम, ठीक है, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ठीक है। उसके बाद ली, लना। इस तरीके से पूरे चार्ट में आप इस्लाम को घुमा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 4 दिए गए हैं, क्योंकि आपने पीछे पढ़े हैं। ली जो है ना, ली होता है मेरे लिए। ली जो है ना, मेरे लिए। ली का माना होता है मेरे लिए एक, या इसका एक माना है मेरा, मेरा भी इसका एक माना हो सकता है, सिर्फ मेरा, या मेरे पास, मेरे पास। और वो जो मेरे पास जब आप कहेंगे ना, इसका ये मतलब नहीं कि ली दर्राजतुन, मेरे पास साइकिल है, नहीं। मेरे पास रिश्तों के लिए, यानी मेरे पास भाई है, ली अखुन वाहिदुन, ठीक है। यहां पर देखेंगे ली उख्तुन वाहिदतुन, तो ली का इस्तेमाल रिश्तों के साथ होता है, चीजों के साथ नहीं होता। तो इसका ख्याल रखेंगे। ली का माना है मेरे पास, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है, भाई है, भांजा है, भतीजा है। इस तरीके से रिश्तों के लिए आप इसको जो है खास करेंगे। इसी तरीके से लका का माना है तुम्हारे लिए या तुम्हारा, तुम्हारे लिए या तुम्हारा। अब लहू, लहू का क्या होगा? खुद ब खुद बता दीजिए। लहू होता है उसके लिए, उसके लिए। और लहा का माना भी है उसके लिए, लेकिन ये है मुअन्नस के लिए, क्योंकि इसमें हा ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है। बस ये सिंपल सा रूल है इसका, लाम का। इसको इंशाल्लाह इस तरीके से बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए अब पहली यहां पर जो तमरीन है, ली उख्तुन वाहिदतुन, ली उख्तुन वाहिदतुन। ली का माना है आई हैव, ठीक है।
لکا کا معنی ہے یو ہیو، لہو کا معنی ہے ہی ہیز، اور لاہا کا معنی ہے شی ہیز. تو یہاں پر ہو اور ہا کے ساتھ ہیز کا استعمال آپ کریں گے اور میرے اور آپ کے لیے ہیو کا استعمال کریں گے. یہ انگلش کے اندر آپ کو پتہ ہی ہوگا. لی اخت واحدۃ، میری ایک بہن ہے یا میرے پاس ایک بہن ہے، لیکن آپ کہیں گے میری ایک بہن ہے. آئی ہیو اے ون سسٹر. ٹھیک ہے، لی اخت واحدۃ، میری ایک بہن ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر سوال ہو رہا ہے الک اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ آگے جواب ہے لا، نہیں. ما لی اخن، وہاں پر کیا تھا؟ وہاں تھا اعندک قلم، وہاں پر عندک کا استعمال قلم کے ساتھ ہوا. آپ وہاں پر یہ نہیں کہیں گے اعندک اخن، کیا تمہارے پاس بھائی ہے، حالانکہ لکا اور اعندک کا معنی بھی ہے ڈو یو ہیو، الکا کا معنی بھی ہے کیا تمہارا کوئی یا کیا تمہارے پاس، اعندک کا معنی بھی ہے کیا تمہارے پاس. لیکن فرق میں نے کہا تھا اعندک جو ہے چیزوں کے ساتھ استعمال ہوگا اور الکا رشتوں کے ساتھ استعمال ہوگا. اس لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اعندک نہیں آیا، الک اخن، کیا تمہارے پاس کوئی بھائی ہے، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے. لا، ما لی اخن، نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے. نو، آئی ہیو نو بردر. اس کے بعد اختی لہا طفل صغیر. اچھی، طفل صغیر یہاں پر جو ہے یہ موصوف صفت ہے. اختی لہا طفل صغیر، میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے. اختی میری بہن، لہا اس کا، لہا کا معنی ہے اس کا یا اس کے لیے. لہا طفل صغیر، طفل صغیر یہاں پر کیا ہے؟ موصوف صفت ہے. طفل کی صفت کیا ہے؟ صغیر. ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا، ایک بچہ ہوتا ہے بڑا، تو یہاں پر بچے کی صفت چھوٹی بتائی گئی ہے، یعنی میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے. My sister has a little child. اس کے بعد چوتھا، زمیلی لہو اخن و اختن، میرے ساتھی کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے. زمیلی میرے ساتھی کا، لہو ہے اس کا، اخن و اختن ایک بھائی اور ایک بہن ہے. مائی کلاس میٹ یا مائی کولیگ ہیز اے بردر اینڈ اے سسٹر. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ چیز انشاءاللہ آپ اس طریقے سے سمجھیں گے. یہ بھی آپ کا آسان تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک نوٹ یہاں پر انہوں نے کتاب میں دیا ہے، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. یہ نوٹ آپ کو کیوں بتایا جا رہا ہے یہ میں نے آپ کو سمجھا لیا، لیکن کتاب نے بھی ہمیں یہ نوٹ دیا ہے. کیا کہا ہے کتاب نے؟ کتاب کہہ رہی ہے نقول عندی کتاب ونقول لی اخ لا نقول عندی اخ. یعنی جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں نقول عندی کتاب، ہم کہتے ہیں میرے پاس ایک کتاب ہے. یعنی یہ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، کتاب آپ کو سمجھا رہی ہے کہ عندی اور لی کا استعمال آپ کیسے کریں گے. کتاب جو ہے یہ کہہ رہی ہے نقول، ہم کہتے ہیں عندی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے. we say I have a book. ونقول لی اخ، اور ہم کہتے ہیں میرا ایک بھائی ہے. and we say I have a brother. لا نقول عندی اخ، ہم نہیں کہتے عندی اخ. یعنی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ عندی کے ساتھ آپ کتاب لا رہے ہیں، یعنی چیز کا نام لا رہے ہیں، نان لیونگ تھنگ کا نام لا رہے ہیں. اور جب آپ بھائی کو لا رہے ہیں، رشتوں کو لا رہے ہیں، تو اس کے شروع میں آپ لی کو لا رہے ہیں، عندی کو نہیں لا رہے. تو یہی کہہ رہے ہیں لا نقول عندی اخ، ہم نہیں کہتے ہیں عندی اخ، ہم کہتے ہیں لی اخ. تو جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ عندی جو ہے یہ چیزوں کے ساتھ استعمال ہوگا اور لی جو ہے یہ رشتوں کے ساتھ استعمال ہوگا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہ نوٹ کتاب نے دیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. اس کے بعد ہماری جو 7ویں تمرین ہے وہ ہے مع. اچھا، مع جو ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے. مع کا معنی ہے ساتھ. مع کا معنی کیا ہے؟ ساتھ ہے. اب یہ مع کا استعمال آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ، آپ ضمائر کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات آپ اسموں کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں. تو مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ود. وہ میرے ساتھ آیا، وہ اس کے ساتھ گیا، تو یہ وہ والا ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں اس میں پہلا، خرج حامد مع خالد، حامد خالد کے ساتھ باہر نکلا. حامد went out with خالد، حامد خالد کے ساتھ باہر نکلا. خرجہ آپ کا فعل ماضی ہے، خرجہ نکلا، حامد حامد مع خالد خالد کے ساتھ. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے مع کے بعد بھی اسم آپ کا مجرور آتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ خالد کے ساتھ، تو یہاں پر بھی یہ اضافی والی کنسٹرکشن ہے. اس کے بعد ذهب الطبیب، ڈاکٹر گیا.
ڈاکٹر گیا مع المہندسی کس کے ساتھ؟ انجینئر کے ساتھ، یعنی ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ گیا، the doctor went with the engineer. جلس المدرس استاذ بیٹھا مع المدیر کس کے ساتھ؟ پرنسپل کے ساتھ. the teacher sat with the principal. من معک یا علی، اے علی تمہارے ساتھ کون ہے؟ من معک. اب دیکھیے یہاں پر مع کے ساتھ اسم کا استعمال بھی ہوا اور مع کے ساتھ اب ضمیر کا استعمال بھی ہوا، اور مع کے بعد آپ کا اسم حالت جر میں آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اسم حالت جر میں آئے گا تو مع کے بعد جو ضمیر ہوگی وہ بھی حالت جر والی لانی ہوگی، اور حالت جر والی ضمیر ہمارے پاس ہے کا، اور اسی کا حالت رفع ہے انتا. ہم نہیں کہتے ہیں مع انتا، ہم کہتے ہیں مع کا. تو ہم نے یہاں پر کہا مع کا. مع اور کا یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو مع ہے اور کا ضمیر یہاں پر حالت جر میں ہے. من ہو، من معک یا علی، اے علی، من معک یا علی، اے علی تمہارے ساتھ کون ہے؟ علی who is with you؟ معی زمیلی میرے ساتھ میرا کلاس میٹ ہے، میرے ساتھ میرا ساتھی ہے، میرا کلاس میٹ ہے، میرا کولیگ ہے. آمنۃ معہا زوجہا. اب دیکھیے یہاں پر جب علی کی بات ہوئی تو یہاں پر مع کے ساتھ کا ضمیر لگی جو آتی ہے مذکر کے لیے، جو آتی ہے میسکولائن کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر آمنہ کی بات ہوئی تو یہاں پر معہا، مع کے ساتھ ہا ضمیر لگی. کیوں؟ کیونکہ آمنہ مؤنث ہے. آمنۃ معہا زوجہا، آمنہ کے ساتھ اس کا شوہر ہے. آمنہ از ود ہر ہسبینڈ، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ بنے گا. آگے خرج ابی من البیت، من البیت، خرج نکلا، ابھی میرا والد، من البیت گھر سے، یعنی میرا والد گھر سے باہر نکلا. باہر نکلا آپ کو ترجمہ یہ خراجہ دیتا ہے. خراجہ کا معنی ہوتا ہے باہر نکلا. My father left the house. My father left the house. پھر آگے سوال ہے من خرج معہ، who went out with him، اس کے ساتھ کون نکلا؟ من خرج کون نکلا، معہ اب مع کے ساتھ who ضمیر کا استعمال ہوا، ٹھیک ہے. من خرج معہ who went out with him، اس کے ساتھ کون نکلا؟ جواب ہے خرج معہ عمی، یعنی ان کے ساتھ میرے چچا باہر نکلے، یعنی my uncle went out with him، میرا چاچا جو ہے وہ اس کے ساتھ باہر نکلا. بات کرو گی تو یہ مع کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کا معنی ہے ساتھ. یہ لفظ دو افراد یا دو چیزوں کے ایک ساتھ ہونے یا جانے کو ظاہر کرتا ہے. ضمائر کے ساتھ بھی مع لگتا ہے اور اسموں کے ساتھ بھی مع لگتا ہے. تو یہ بھی الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد آئیے 8ویں تمرین، بالکل آسان ہے. 8ویں تمرین میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، بالکل آسان ہے. بیتن، بیتکا، بیتہو، بیتہا، بیتی، جو ہم نے ابھی دیکھا اس سے پہلے، بس سیم اسی پیٹرن پہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور یہاں پر آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ابن ہے اس میں ابو کا اور ابو ہو، اس میں کا ضمیر جو ہے نا یہ الگ لکھی گئی ہے. حالانکہ ہے یہ اٹیچڈ ہی لیکن الگ ہے، واو کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہے. حالانکہ تا کے ساتھ کا کو جوڑا گیا ہے، اس کے ساتھ ممکن ہے، پاسبل ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر نہیں جوڑا جائے گا. جیسے یہاں پر واو اور واو ہے تو اس کے ساتھ ضمیر کو الگ لکھا گیا، اس کو ایسے نہیں جوڑا گیا. جیسے یہاں پر ہے ابو ہو، اس کو نہیں کہیں گے ابو ہو ایسے، تو ایسا نہیں ہوگا. واو کو ہا کے ساتھ جوڑ دیں گے تو الگ اس طریقے سے آپ کو لکھنا پڑے گا. یہ بھی بالکل آسان ہے، یہ بھی آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اس کے بعد نیچے کہہ رہے ہیں ابی و امی فی البیت، ابی و امی فی البیت. اس کو دیکھ لیجئے، یہ ہے، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. ابی و امی فی البیت، ابی میرے والد، و امی اور میری والدہ، فی البیت گھر میں ہے. ٹھیک ہے، کہاں ہے؟ گھر میں ہے. اچھا اس کے بعد آئین ابو کا یا حامد، آئین ابو کا یا حامد، آئین ابو کا کہاں ہے تمہارے والد اے حامد، تمہارے والد کہاں ہے اے حامد. تو آگے کیا جواب دے رہے ہیں؟ ذہب الی السوق، وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ بازار گئے ہیں. ذہب الی السوق، وہ بازار گئے ہیں. اس طریقے سے جواب دیں گے. تیسرا اس کے اندر آتا ہے اخوک طبیب، اخوک کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ جواب ہے لا
ہوا مدرسن، تو ہوا اس کے اندر مبتدا اور مدرسن خبر ہے. ہوا مدرسن نہیں، وہ کیا ہے، وہ مدرس ہے یعنی استاذ ہے. چوتھا آ رہا ہے زینب فی الریاض، زینب کہاں ہے، زینب ریاض میں ہے، ریاض ایک جگہ ہے. اخوہا فی الطائف، اخوہا تو زینب کے بارے میں آگے کہا جا رہا ہے اخوہا، اس کا بھائی، فی الطائف کہاں ہے، طائف میں ہے. وابوہا اور زینب کا بھائی، اور زینب کا باپ، ٹھیک ہے، ابوہا اور اس کا باپ فی المدینۃ المنورۃ کہاں ہے، مدینہ منورہ میں ہے. تو یہاں پر جب آپ دیکھ سکتے ہیں زینب کہہ رہی ہے کہ زینب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ریاض میں ہے، پھر اس کے بھائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اخوہا. یہاں پر کہا جا سکتا تھا جو ہے اخو زینب اس طریقے سے، یا ابو زینب اس طریقے سے، لیکن یہاں پر اخو کے بعد زینب کا نام استعمال نہیں کیا گیا، اس کے لیے ایک ضمیر لائی گئی. تو یہ جو ہا ضمیر ہے یہ اس زینب کی طرف لوٹ رہی ہے. جیسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں نا، عاقب از اے ٹیچر، ٹھیک ہے، پھر ہم لکھتے ہیں ہی ٹیچز عربک، ٹھیک ہے. دیکھیں ہم جب انگلش میں کوئی چیز لکھتے ہیں نا، ہم لکھتے ہیں اس طریقے سے، ہم لکھتے ہیں عاقب از اے ٹیچر، تو ہم نے عاقب کے بارے میں شروعات کی، عاقب کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جب ہم دوسری بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم وہاں پر پھر دوبارہ اس کا نام نہیں لاتے، ہم اس کے بدلے میں ہی یا شی لگاتے ہیں. اگر مذکر ہے تو ہی لگائیں گے، مؤنث ہے تو شی لگائیں گے. تو عاقب یہاں پر میسکولائن ہے تو ہم وہاں پر ہی کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم نہیں کرتے ہیں بار بار عاقب از اے ٹیچر، عاقب ٹیچرز عربک، عاقب ٹیچرز ویل، اس طریقے سے. تو بار بار نام نہیں لیتے، پہلی بار جب نام لیا پھر اس کے بعد ہی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو ہی یہاں پر ہے یہ کون ہے، یہ عاقب ہے. اسی طریقے سے یہاں پر زینب جو ہے، زینب ریاض میں ہے، اخوہا اس کا بھائی، زینب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کا بھائی طائف میں ہے، وابوہا اس کا باپ فی المدینۃ المنورۃ مدینہ منورہ میں ہے. ٹھیک ہے. پانچواں کہہ رہے ہیں ھذا الطالب ابوہ وزیر واخوہ تاجر کبیر. ھذا الطالب ابوہ وزیر واخوہ تاجر کبیر، یعنی اس طالب علم کے والد وزیر ہیں. ھذا الطالب اس طالب علم کے ابوہ والد صاحب وزیر ہے، وَأَخُوهُ اور اس کا بھائی تاجر کبیر کیا ہے، بڑا تاجر ہے. This student's father is a minister and his brother is a successful merchant. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہیں گے. ہو گیا بھائی. چلیے اس کے بعد ایک اور ہمارا رہ جاتا ہے لاسٹ والا پارٹ، اس کو بھی انشاءاللہ کرا دیتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں بھائی چھٹا والا ہے ذهب اخی الى المدرسہ، میرے بھائی گئے مدرسے، وذهب ابی الى الجامعہ اور میرے والد گئے جامعہ یونیورسٹی گئے. ٹھیک ہے، میرے بھائی یعنی ذهب اخی الى المدرسہ میرا بھائی اسکول گیا، وذهب ابی الى الجامعہ اور میرا والد یونیورسٹی گیا یا جامعہ گیا. My brother went to school and my father went to the university. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. یہ جو نوع ہے یہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر آپ کو منصرف اور غیر منصرف اسم سکھایا جا رہا ہے. دیکھیے یہاں پر ہے محمد دو پیش کے ساتھ، خالد، حامد، عباس، محمود. ٹھیک ہے جی، تنوین کے ساتھ ہے. تو یہ جو اسما ہے یہ آپ کے منصرف ہیں. کلیئر. لیکن یہ جو حمزہ، طلحہ، اسامہ، معاویہ، اکرمہ، یہ جو ہے نا یہ آپ کے غیر منصرف ہیں. جب بھی مؤنث نام آپ کے گولتا پر ختم ہوتے ہیں وہ آپ کے غیر منصرف ہوتے ہیں. تو یہاں پر حمزہ ہے، طلحہ ہے، اسامہ ہے، معاویہ ہے، اکرمہ ہے، یہ سارے کے سارے گولتا پر ختم ہوتے ہیں تو ان پر تنوین نہیں آئے گی، صرف ایک پیش آئے گا، تو یہ آپ کے غیر منصرف ہیں. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اقرأ الاسماء الآتیہ واضبط واواخرها. ٹھیک ہے نا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کے آخر میں آپ نے اعراب لگانا ہے صحیح. خالد آپ کا منصرف ہے تو خالدن، حمزہ گولتا پر ختم ہو رہا ہے تو حمزۃ، عمار، انس، معاویۃ، حامد، اسامۃ، اکرمۃ، عباس، محمد، طلحۃ. اس طریقے سے بنے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ آپ نے منصرف اور غیر منصرف اسما آپ نے الحمدللہ اس سے پہلے پڑھے ہیں.
ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں عربی گرامر کے اندر. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو پارٹ بی ہے الدرس العاشر، تو یہ ہمارا الحمدللہ سارا ختم ہو گیا. نیکسٹ والی کلاس میں انشاءاللہ الدرس الحادی عشر یعنی 11واں سبق انشاءاللہ نیکسٹ والی کلاس میں پڑھیں گے. بالکل مختصر سا ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو یہ پوری کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.